अली भाई, क्या हाल है आपका? बिल्कुल खैरियत। आपका क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ। वेरी गुड। अली भाई, आपने जो करम फरमाया ना, वो आपको सुनना चाहते हैं। बड़े हमारे यार वाकयात दोस्त हैं। गुजरे हैं। हम्म। जो मतलब वो लोगों ने कहा, आपके चाहने वालों ने आपसे दरखास्त की, आपने उन्हें कोई लिफ्ट नहीं कराई, तो अब इतना बड़ा वाकया हो गया, तो मेरा ख्याल है कि आपको लोगों का जवाब देना चाहिए। तो हमें अली भाई, लिफ्ट नहीं कराते यार, क्या करें हम, हमारे अपने मसाइल हैं, बार बात करते हैं आज। लेकिन अली भाई, अब आपको लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं, बारह। मोहब्बत सबकी। अली भाई, इसराइल ने ईरान के ऊपर अभी ये 24 घंटे पहले हमला किया है। और हम्म। वो उसकी जो डिटेल्स है वो तो खैर आ रही हैं सामने। कुछ हम्म। आप ये बताएंगे कि ये इस का इसकी इसराइल की तारीख क्या है? इसराइल और ईरान की इस चपकलिश की का पस मंजर और पेश मंजर, कुछ इस बारे में जरा बताएंगे आप? अ, यार इसराइल का जो रियासती तनाज़ा है वो तो ज़ाहिर है 1948 से ज़्यादा बड़ा है। वैसे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इसकी बुनियाद रख दी गई थी। हम्म। वो एक अलहदा टॉपिक हो जाता है, उस पर मैं ज़्यादा तफसील से बात नहीं करूंगा। लेकिन करंटली जो इसराइल का तनाज़ा ईरान के साथ है ना, हम्म। उसको ज्यादा हवा मिलती है 1990 के बाद, जब सोवियत यूनियन का खात्मा हो जाता है। हम्म। और मिडल ईस्ट में जितनी भी मजाहमती कुव्वतें थी ना वेस्ट के खिलाफ, वो ज़ाहिर है सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद ऐसा ऐसा दम तोड़ गई। हम्म। उसके अंदर वाहिद एक कुव्वत जो ईरान की थी, वो इसलिए बच गई थी कि ईरान के अंदर मगरब के खिलाफ मजाहमत का जो अंसर पाया जाता था ना, वो सिर्फ माशी नहीं था, वो नजरियाती भी था और मजहबी भी था। और 79 के बाद जब इनकलाब आया है ईरान में, तो उसकी जो गूंज थी वो आज तक मिडल ईस्ट में आप उसकी सदा सुन सकते हैं कि किस तरह फिर ईरान ने अपने सर्वाइवल के लिए अपनी वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स को भी मुनज़्ज़म किया। एक छोटी सी बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि ईरान को इतना इंटरेस्ट क्या था इस सारी इसराइल दुश्मनी में। तो जो मौजूदा ईरान है, इसके जो रूह रवां थे अयतुल्ला खमेनी जो थे, वो बहुत अरसा लुबनान में रहे हैं अपनी जिला वतनी के ज़माने में। और हम्म। जब वो लुबनान में होते थे तो वहाँ पे वो जो फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुप थे ना, 80s से पहले 70s में, वो उनको बहुत सपोर्ट किया करते थे। और उसी ज़माने में यासिर अरफात से भी उनके बहुत करीबी ताल्लुकात हुए। फ़लस्तीनी मज़ाहमत कारों से उनके करीबी ताल्लुकात हुए। तो इसलिए मैं मुख्तसरन से ये आपको बता दूं कि जब खुमैनी साहब का इनकलाब आया है ईरान में, जब खुमैनी साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं, तो ईरान में जिस बंदे ने सबसे पहला दौरा किया था ना, वो यासिर अरफात ही थे। ठीक है। तो यासिर अरफात भी समझते थे कि खुमैनी साहब जो है ना, अब एक स्ट्रांग मुल्क के सरबराह बन गए हैं और ये हमें खुल के हमायत हमारी जरूर करेंगे। उस वक्त से लेके आज तक जो अ, ईरान है नजरियाती और मजहबी तौर पे, वो अपने तायद कुनंदा जो उनके ग्रुप्स थे उनको वो सपोर्ट जरूर करता था इसराइल में, ताकि वो इसराइल के खिलाफ वहाँ की जो काबज कुव्वतें हैं उनके खिलाफ वो मजामत कर सकें। दुरुस्त है या ठीक नहीं है, ये एक अलग मौजू है। हम्म। लेकिन मजाहमत कारी में ईरान मिडल ईस्ट में सबसे पेश पेश था। बाकी जितने ममालिक थे उन्होंने ज़्यादातर ने इसराइल से ताल्लुकात ठीक कर लिए, या उस मजाहमत में वो पीछे हट गए। लेकिन ईरान जो था वो इस मजाहमत में पीछे नहीं हटा। और जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़ाहिर है हमास ने जो अक्टूबर में अटैक किया था इसराइल पे, बज़ाहिर उस अटैक की समझ नहीं आती अगर आप उसको देखें। तो हमास का वो हमला जिस तरीके से किया गया, वो ज़ाहिर है उसको किसी ने भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, उसकी मजम्मत ही की, क्योंकि उसके नतीजे में फ़लस्तीनियों को जो भारी नुकसान जानी माली उठाना पड़ा है, उसकी ज़ाहिर है उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। तो मौजूदा जो ईरान है, ज़ाहिर है इसकी जो प्रॉक्सीज थी जितनी, उस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद बारी बारी उनको फिक्स किया गया। हमास को बहुत हद तक एलिमिनेट किया गया, हिजबुल्ला को बहुत हद तक एलिमिनेट किया गया। सीरिया में बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म हो गई। हूती जो हैं इधर यमन में, उनको बहुत हद तक उन पे स्ट्राइक्स की गई।
پھر ایران کے اندر اٹیک ہوئے، اسماعیل ہانیہ کو ایران میں قتل کیا گیا، ان کا جو جنرل قاسمی تھا اس کو مارا گیا، اس سے پہلے بہت سارے ان کے اٹامک سائنٹسٹ جو تھے ان کو مارا گیا۔ تو یہ ایک سیریز ہے کانفلکٹ کی اسرائیل کے ساتھ۔ تو موجودہ جو اٹیک آیا ہے ایران کے اوپر، یہ اس کے پیچھے نا ایک بہت دلچسپ سنیریو ہے پورا آج کے ورلڈ آرڈر کا، کہ موجودہ جو قابض قوتیں ہیں دنیا کے ریسورسز پہ، جس کا 1945 سے آغاز ہوتا ہے جن چیزوں کا، جن واقعات کا، ان کی گریپ جو ہے نا اب ایسا ایسا کمزور پڑتی جا رہی ہے، جس کے اندر امریکہ بھی شامل ہے۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ اور ان کی پالیسیز اور ان کا جو سارا ڈرامہ ہے، یہ والا ٹریڈ والا اور سارا ٹیرف والا، وہ اس کا ایک شاخسانہ ہے۔ تو اس دور میں موجودہ قوتیں جو ہیں، ویسٹ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس جھٹکے میں ہی اسرائیل کو ان تمام تر چیلنجز سے نجات دلا دیں جو اس کو قریبی مستقبل میں اس کے لیے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی ریاست جو ہے نا وہ بھی ایک پیراسائٹ ریاست ہے۔ اس کا تمام تر دار و مدار اور انحصار جو ہے وہ امریکہ پر اور ویسٹ کی مدد پہ اور اس کی سپورٹ پہ ہے۔ آج اگر امریکہ اسرائیل کو پیسے دینا بند کر دے، اسلحے دینا بند کر دے، باقی لاجسٹک اور انٹیلیجنس سپورٹ، ملٹری سپورٹ بند کر دے، تو اسرائیل تو نہیں سروائیو کر سکتا۔ تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم اس مقام پر پہنچیں یا اس سٹیج پہ پہنچیں کہ ہم اس قابل نہ ہوں کہ اس کو سپورٹ کر سکیں، اسرائیل کی ارد گرد جتنی بھی ایسی طاقتیں ہیں جس میں سر فہرست ایران ہے، اس کو کم از کم اس مقام پر نہیں ہونا چاہیے، اس معیار پر نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر وہ اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکے۔ اس لیے وہ الاؤ نہیں کرتے ایران کو کہ وہ ایٹمی طاقت بنے یا وہ اس حد تک سٹرونگ ہو جائے کہ جس سے اسرائیل کی بقا کو خطرہ ہو۔ تو یہ جو موجودہ حملہ ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس سے پہلے ایران کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہو رہے تھے عمان میں، ظاہر ہے اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں آئی۔ پھر جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ہے ایجنسی، اس نے رپورٹ دے دی کہ ان کی جو انریچمنٹ ہے یورینیم کی، وہ ان کے طے کردہ معیار سے زیادہ ہے۔ اس چیز کو بھی انہوں نے خطرہ محسوس کیا ہے۔ تو اس لیے اسرائیل نے پھر عجلت میں یا پلاننگ میں یا جیسے بھی اٹیک کیا ایران کے اوپر، اور انہوں نے ان کے اوپر بڑا فیٹل اٹیک کیا ہے، اور اس اٹیک کے نتیجے میں ایران کی جو اعلیٰ قیادت ہے فوجی وہ ماری گئی ہے، ان کے سائنٹسٹ مارے گئے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے بہت سارے قیمتی اور اثاثے اور اڈے بھی تباہ کیے ہیں۔ ایران نے بھی ریٹیلیٹ کیا ہے، اور ہم نے تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ تل ابیب میں فائر بریگیڈ اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ مصروف نظر آئی ہیں۔ ادروائز تو جو اسرائیل کی ارد گرد ڈیفینس شیلڈ ہے، اس کا تو آج تک مقابلہ وہ شورلیوں سے تھا نا، بیچارے جو حماس والے چھوٹے موٹے پٹاخے چھوڑتے تھے۔ لیکن فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ ایران نے جو اٹیک کیا ہے اس کے بھی بڑے مہلک اثرات جو ہیں وہ اب تک ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور میڈیا پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کا رسپانس اور عالمی طاقتوں کا رسپانس سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس سے اب پتہ یہی چلتا ہے کہ ابھی تک جو ایران نے اٹیک کیا ہے یا ایران نے جو جواب دیا ہے، وہ کم از کم بہت سارے ملکوں کی توقعات میں شاید نہ ہو، کیونکہ یہ پورا ایک میکانزم ہے جس نے اسرائیل کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ ایران سے جیسے کوئی فائر میزائل ہوتا ہے، عراق میں، اردن میں میزائل شیلڈز ہیں، آب نئے ہرمز میں میزائل شیلڈز ہیں، اس کے اندر امریکن بیٹھے ہیں، برٹش بیٹھے ہیں، فرینچ بیٹھے ہیں۔ تو کئی جگہ سے وہ فلٹر ہو کے گزر کے پھر اسرائیل کے اندر بھی 3-4 لیئرز میں سے اگر وہ بچ کے جائے تو پھر جا کے وہ ہٹ کرتا ہے، ادروائز ہٹ نہیں کرتا۔ تو اس لیے ایسی صورتحال میں اسرائیل کو ہٹ کرنا ایران کے لیے نہ صرف ایک مشکل امر تھا بلکہ اس نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسرائیل بھی سوچنے میں مجبور ہوگا کہ ایران کو اتنی ہم ایزیلی ٹارگٹ نہیں کر سکتے، اور اگر کر بھی سکتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے پیچھے صرف اس کی ملٹری پاور ہی انوالو نہیں ہے، اس کے اندر ایران کی اپنی جو سماجی اور ایڈمنسٹریٹو کمزوری ہیں ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے ذہن میں بات ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس پہ بھی بات کر دیتا ہوں ابھی۔
ابھی ہم پس منظر پہ بات کر رہے ہیں، آپ نے خمینی ہوں۔ صاحب کا ذکر کیا، ویسٹ نے جو ریولوشن تھا شاہ کے خلاف، کیا اس میں خمینی صاحب کو ویسٹ کی کوئی سپورٹ حاصل تھی؟ اس زمانے میں ویسٹ کی سپورٹ خمینی صاحب کو اس حد تک حاصل تھی ہم، کہ فرانس والے خاص طور پہ جہاں پہ خمینی صاحب شامل تھے رہتے تھے، وہ ان کو ایک نا پرو ڈیموکریٹک گروپ سمجھتے تھے۔ صرف ان سے دھوکہ نہیں ہوا تھا، یہ جو ایران کے لیفٹسٹ جو تھے نا، لبرل سیکولر لیفٹسٹ، ان سے بھی دھوکہ ہوا تھا، انہوں نے بھی خمینی کو سپورٹ کیا تھا۔ اور ان میں سے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ خمینی صاحب نے کوئی ایجنڈا نہیں دیا تھا کہ میں نے آ کے کرنا کیا ہے۔ تو وہ ان کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک قسم کے لیڈر ہوں گے، اور جو آٹوکریٹک کنگ ہے ایران میں اس سے جان چھوٹے گی۔ لیکن ظاہر ہے جب وہ ان کی رجیم آئی ہے تو انہوں نے اس کے بعد آ کے اناؤنس کیا تھا کہ میرا ایجنڈا کیا ہے۔ دیکھو اس ایجنڈے کے بھی نا بہت زیادہ آ، آ، جسے کہتے ہیں نا بھیانک قسم کے اس کے بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کے اپنے اندر جو طبقاتی تقسیم ہے اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ آیا۔ 46 ایئرز ہو گئے ایران میں انقلاب آئے ہوئے۔ ایرانی لوگوں کی جو اکنامک، اقتصادی اور معاشرتی حالت ہے وہ کوئی اچھی حالت نہیں ہے، وہاں پہ غربت ہے، افلاس ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ ایرانی جو ملائیت ہے اس نے اپنے عوام کے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ رجیم کا کام صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ریاست کو، یعنی مذہب کو ریاست میں تبدیل کر دیں اور ریاست کو ایک دین الہی کے طور پر عوام کے سامنے پیش کر کے ہر طرح کے سیاسی، مذہبی، نظریاتی فکر سے ان سے مخالفت کا، ہر طرح کا حق ہی چھیننے کی وہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ جس معاشرے میں آپ نے فکری، مذہبی، نظریاتی، سیاسی آزادی چھین لی ہو، وہاں پہ پھر ظاہر ہے لوگوں کے جو وفاداریاں ہوں گی یا لوگوں کے جو مفادات ہوں گے وہ ریاست کے مفادات کے ساتھ متصادم ہو جائیں گے، وہ ایک نہیں ہوں گے۔ اس لیے ریاست ایران کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سی آئی اے کو اور اسرائیل کو وہاں پہ ریاست مخالف سپورٹ مل جاتی ہے۔ یہ جو ان کے لوگ مارے جاتے ہیں، پن پوائنٹ ہوتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سب کچھ وہ سیٹلائٹ سے دیکھتے ہیں؟ نیور ایور، ان کو ادھر سے سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ ان کی ارد گرد اتنے زیادہ ان کا نیٹ ورک ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں جو ایران کے بارے میں، اس کی رجیم کے بارے میں، ان کی لیڈرشپ کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، لیکن یہ ایران کے لیے اور اس کی ملائیت کے لیے اور وہاں کی جو بھی سو کالڈ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے اپنے سسٹم میں ان سے لائل لوگ موجود نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا آج تک۔ وہاں پہ غربت ہے، افلاس ہے، تنگ نظری ہے۔ ریاست کا کام صرف یہی نہیں نہ ہوتا کہ آپ لوگوں کے بال چھپاتے پھریں، ان کے دوپٹے ٹھیک کراتے پھریں، یا ان کی صفیں درست کراتے پھریں، یا ان کو 5 وقت کی نماز اور مذہبی پریکٹسز کے پیچھے لگاتے پھریں۔ ریاست کے طور بہت سارے فرائض ہوتے ہیں جس سے بہرحال ایران جو ہے نا، اور ایران کی جو یہ رجیم ہے وہ جس سے سرخرو نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک بہت بڑے طبقے کا جو مفاد ہے وہ ریاست کے ان عناصر کے ساتھ شامل حال نہیں ہے، وہ ان کے مخالف ہے۔ تو یہ ایک ایسا لمحہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو امریکہ استعمال کرنا چاہتا ہے، جس کو نیتن یاہو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو نے جو تقریر کی ہے کل، اس میں اس نے اسی طبقے کو ایڈریس کیا ہے۔ اس نے بہت فنکارانہ تقریر کی ہے، اور اس کی تقریر کے وہ جتنے مندرجات ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ ایران کا یہودیوں کے ساتھ ہزاروں سال کا تعلق ہے۔ جب یہودیوں نے بخت نصر کے بعد پوری دنیا میں کٹ کھائی ہے تو وہ کئی 100 سال بلکہ 1000 سال ایران میں رہے ہیں مقیم، اور یہاں پر ہی انہوں نے توریت جو ہے منظم کی ہے۔ توریت پہلی دفعہ جو لکھی گئی ہے وہ ایران میں لکھی گئی ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ توریت پر بھی جن لوگوں نے کام کیا ہے نا، یہ جو ان کی کتاب ہے حضرت موسیٰ کی،
تو جن لوگوں نے اس پہ کام کیا اس کے اندر بہت ساری چیزوں میں ایرانی ایلیمنٹ نظر آ جاتا ہے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ میں جنرلی یہ بات ضمن آگی تو میں نے یہ بات کی ہے. تو ایرانی تہذیب کا، ایرانیوں کا قدیم یہودیوں کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق رہا ہے. بلکہ جب تک ایران میں انقلاب نہیں آیا تھا تب تک اسرائیل کے بعد سب سے بڑی جو پاپولیشن تھی یہودیوں کی وہ ایران میں مقیم تھی. اب ویسے مجھے نہیں پتا کہ اب کتنے وہاں پہ ہیں بھی کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن ان کی آپس میں بہت گہرے مراسم تھے. تو اس لیے اس نے اس چیز کا بھی حوالہ دیا کہ ہمارا ہزاروں سال سے تعلق ہے. تو آئی ایم ناٹ اگینسٹ ایران اور ایرانی پبلک، آئی ایم اگینسٹ دیٹ فاشسٹ رجیم، سو کالڈ فاشسٹ رجیم. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا ایران کے، خاص طور پہ ان کی جو نظریاتی مذہبی حکومت ہے یا رجیم ہے، تو ان کو بھی اپنے حوالے سے بہت ساری چیزوں میں نا ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے. جی. اس سے پہلے کہ ذرا مستقبل کے بارے میں بات کریں، آپ نے یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جب سے یہ اٹیک ہوئے ہیں، کیا آپ نے کوئی خاص چیز آبزرو کی، کوئی ایسی چیز جس نے آپ کو مطلب حیران ہوئے ہوں کہ اسرائیل کے اٹیک سے حیران ہوئے ہوں یا ایران کے اٹیک سے؟ مطلب یہ جو پچھلے 24 48 گھنٹے گزرے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھو میرا تبصرہ یہ ہے کہ ایران کو شکست دینا اس طرح ممکن نہیں ہے. ایران بہت بڑا کنٹری ہے، ان کے ریسورسز بھی زیادہ ہیں، انہوں نے 46 ایئرز پابندیوں کے ساتھ گزارے ہیں. وہ بہت حد تک ان کی جو پالیسی ہے وہ انہوں نے سیلف ریلائنس کی پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی ہے. امریکہ اور اسرائیل میزائل حملوں سے ان کی لیڈرشپ کو بھی مار سکتے ہیں، ان کے اور سینرز بھی تباہ کر سکتے ہیں، لیکن ایران کا جغرافی نہیں تبدیل کر سکتے کیونکہ اس کے لیے ان کو ٹروپس بھیجنے پڑیں گے وہاں پہ. اگر وہاں پہ وہ ٹروپس بھیجیں گے تو ایران ترن والا نہیں ہے، ایران سیریا بھی نہیں ہے، ایران لبنان بھی نہیں ہے، ان کو بڑی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کی تمام تر کوشش ہے رجیم چینج کی. اب رجیم چینج کے لیے کیا سیریا ماڈل اپنایا جائے گا، عراق ماڈل اپنایا جائے گا، لیبیا ماڈل اپنایا جائے گا، یا افغانستان ماڈل اپنایا جائے گا؟ یہ 4 ایونٹ ہوئے ہیں نا کچھ سالوں میں. جی. طالبان کو نکالا گیا، وہاں پہ شمالی اتحاد آ گیا. قذافی کو نکالا گیا، وہاں پہ دوسرے قبائل آ گئے. صدام حسین کو نکالا گیا، وہاں پہ مخلوط حکومت آ گئی. سیریا کو نکالا گیا، وہاں پہ وہ آ گئے دوسرے جو پرانے داعش سنی والے، اور کرد. سارے اکٹھے ہو. یا. ایران میں ابھی تک کوئی ایسا واضح گروپ اور منظم گروپ میرے علم میں نہیں ہے صحیح. کہ اگر اس رجیم کو آپ نکالتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی آواز کھڑی ہوتی ہے تو کون آئے گا. لوگ ان کے خلاف ضرور ہیں، بہت بڑی تعداد ان کے خلاف ہے، لیکن وہ اس طرح منظم نہیں ہے کہ وہ کوئی موومنٹ چلا سکے. تو اس لیے اس کا خاطر خواہ تو کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا. ہاں کمزور ضرور ہو جائیں گے، ان کا سارا نقصان بھی ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا زیادہ نقصان اسرائیل کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسرائیل کی جو ریاست ہے وہ بہت چھوٹی ریاست ہے، اور وہ جتنی مرضی اپنے لیے پروٹیکشن لیئرز بنا لیں، زندگی جو ہے بینکرز میں اور سائرن کے خوف سے نہیں گزاری جا سکتی. چھوٹا سا ایک شہر ہے تل ابیب، اگر آپ دن میں 4 دفعہ وہاں پہ سائرن جو ہیں وہ الارم کرتے ہیں تو لوگ سارے کام چھوڑ چھوڑ کے بینکرز میں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح تو وقت نہیں گزر سکتا. کب تک آپ یہ کام کریں گے؟ پہلے بھی ایک حماس کے ساتھ صرف لڑائی کے نتیجے میں، حزب اللہ کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں نے اسرائیل چھوڑا ہے جو ڈوئل نیشنل تھے. تو اس لیے یہ نا اسرائیل کے لیے زیادہ لمحہ فکری ہے کہ وہ اس چیز کو کتنی جلدی وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے یا کتنی جلدی اس سارے مسئلے سے نجات دلانا چاہیں گے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو ہسٹوریکل بات ہے. ایران کے جو عوام ہے نا وہ ملائیہ سے نفرت ضرور کرتے ہیں، وہ اس سے بھی نفرت کریں گے یہ جو ان کی موجودہ مذہبی قیادت ہے، لیکن وہ اسرائیل اور امریکہ سے محبت نہیں کرتے. گزشتہ 50 60 سالوں میں
جو کچھ ایران میں ہوا ہے نا، ان کے ڈی این اے میں جو ایرانی قومیت کا تصور ہے وہ بہت سٹرونگ ہے۔ ڈاکٹر مصدق کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ ڈاکٹر مصدق ظاہر ہے 5 دہائیاں گزر گئیں، 5 6 دہائیاں گزر گئیں اس معاملے کو بھی، لیکن اس کے زخم آج تک ایرانی قوم میں زندہ ہیں۔ ڈاکٹر مصدق واز پیور ڈیموکریٹک لیڈر، ہی واز ویری پاپولر ان ایران، ٹھیک ہے۔ اب ان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ ایک پیور ڈیموکریٹک سوشلسٹ بندہ تھا۔ اس نے ریفارمز کی آ کے، اس نے شاہ کے جو تھے سارے اختیارات کم کر دیے، اس نے ان سے رائٹس لے لیے ریفائنریز کے۔ جب امریکہ نے دیکھا کہ یار یہ بندہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو انہوں نے وہ بڑا ایک مشہور آپریشن کیا تھا جس میں وہ ایک ان کا تھا ایجنٹ روزویلٹ، وہ آیا اور اس نے یہاں پہ وہ تصدق کے خلاف بڑا پیسہ پوسا خرچا اور اس کی ساری اس کے خلاف یہاں پہ ایجیٹیشن چلوائی اور رجیم چینج کروائی۔ تو اس چیز کو جو ایرانی ہیں وہ آج تک بھولے نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اس کے بعد پھر یہ خمینی والا سارا انقلاب آتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے امریکہ اور اسرائیل جو ہے نا، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد سے ایران میں کوئی انقلاب، کوئی تیسری پارٹی لے آئے گی، تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تیسری پارٹی امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے اگر آ بھی گئی نا، تو اس کو عوامی تائید حاصل نہیں ہوگی۔ ایران کے اندر کوئی ایسا گروپ جو وہاں کی عوام کی حمایت سے کھڑا ہو اور ایران کی ایک نظریاتی اور تہذیبی اور مذہبی تشخص کو چیلنج کیے بغیر وہ اس قوم کی امنگوں اور خواہشوں کے مطابق ڈیموکریٹک طریقے سے کوئی راستہ اختیار کرے گا تو اس کو عوامی حمایت حاصل ہوگی۔ تو ایران کا اس وقت مسئلہ جو ہے نا، پیور ملائیت بھی نہیں ہے اور پیور سیکولرزم بھی نہیں ہے۔ سو کالڈ سیکولرزم کس چیز کا ہے یار؟ دیکھو، میں نے دیکھے ہیں بہت سارے پاکستان کے سو کالڈ لبرل جو ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ کی حمایت کرتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسرائیل کی ریاست کا قیام، اسرائیل کی قومیت کا تصور، اسرائیلیوں کے لیے ایک الگ وطن کا وجود، یہ علیحدہ معاملات ہیں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جو کچھ انہوں نے گزشتہ 2 سالوں میں غزہ میں کیا ہے، کسی بھی فیل کی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی اسرائیل کی۔ اسرائیل، مودی اور ٹرمپ یہ اس دور کے نظریاتی فاشسٹ لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنی اس اپروچ کو نافذ کرنے کے لیے جو جو اقدامات کیے ہیں وہ ساری قابل مذمت۔ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو فکس کرنے کی کوشش کی مودی کے ذریعے، وہاں سے مار کھائی انہوں نے، منہ کی کھائی، اور اب یہ ایران کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ ایران نے پاکستان کی حمایت کی تھی اور دوسری طرف اسرائیل نے کھل کے انڈیا کی حمایت کی تھی۔ اسرائیل کے فوجی انڈیا میں موجود تھے، اسرائیل کے ڈرون وہاں موجود تھے۔ پاکستان کی اب اپنی اسٹریٹجک صورتحال کیا ہے یا وہ کیا سمجھتے ہیں، لیکن اگر پاکستان اس صورتحال میں ایران کی مدد کرتا ہے، اس کو ویپن دیتے ہیں، اسسٹنس دیتے ہیں، اس کو کوئی ڈیفنس شیلڈ دیتے ہیں یا اس کو کوئی اور عسکری قسم کی ہیلپ دیتے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی غلط بات ہے۔ اسرائیل نے پاکستان کے خلاف یہ کام کیا، پاکستان کا رائٹ ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایران کی مدد کرے، لیکن اگین پاکستان کی بھی جو اشرافیہ ہے یا پاکستان کی بھی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی نظریاتی طور پہ کرپٹ لیڈرشپ۔ پاکستان کو ساری سپورٹ جنگ میں کی چائنا نے۔ آج آپ کا جنرل کہاں بیٹھا ہوا ہے جا کے؟ آج کے دن وہ امریکہ میں ہے۔ تو یہ پھر بھی امریکہ اور ویسٹ کی آشیرواد کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اگین کہ ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ اس خطے میں ہو رہا ہے وہ بالکل بھی کوئی قابل تحسین چیز نہیں ہے، بلکہ قابل مذمت ہے۔ ایران کو حق حاصل تھا کہ اپنے وہ دفاع کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے وہ کوئی بھی ویپن بنائے۔ ہاں، اس کا اگریشن
اور اس کا اگریسو استعمال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس طاقت آتی ہے، جب آپ کسی قابل ہوتے ہو، تو پھر آپ کا اینیمی بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ برابری کی سطح پہ آ کے بات کرتا ہے. جب آپ کو ویٹیج ملتا ہے تو آپ کو کسی پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا کہ آپ جا کے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے. اسرائیل کا اپنا قیام ظاہر ہے، اس کے اندر بہت سارے تحفظات ہیں، عربوں کے تحفظات ہیں، مقامی لوگوں کے تحفظات ہیں. جب سے اسرائیل کا قیام عمل میں آیا ہے مشرق وسطیٰ میں، ان سارے 100 سالوں میں وہاں پہ امن تو نہیں آیا. مسلسل وہاں پہ انریسٹ، اور یہ انریسٹ تب تک رہے گا جب تک مغربی طاقتوں کی انکنڈیشنل سپورٹ اسرائیل کو رہے گی. اور یہ بیلنس کبھی بھی جو ہے نا وہ دنیا کے اور مڈل ایسٹ کے فیور میں کبھی بھی نہیں جا سکتا. اس کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہی رہے گا. کچھ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات کی بھی بات کرتے ہیں، لوگوں نے کیے بھی اچھے تعلقات، بٹ اگین کہ وہ کس کنڈیشن پہ. میں ابھی وہ دیکھ رہا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ جب 78 میں انور سادات نے ایگریمنٹ کیا تھا نا ان کے ساتھ، روز ویلٹ اپنا کیا جمی کارٹر کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ انور سادات سمجھتے تھے، درست سمجھتے تھے کہ ہم تو اسرائیل کے ساتھ نہیں لڑ رہے، ہم تو امریکہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور نہیں لڑ سکتے. انہوں نے خیر ایگریمنٹ کر لیا. اس کی پاداش میں ظاہر انور سادات صاحب قتل بھی ہو گئے بعد میں. اس زمانے میں پاکستان میں اور دنیا میں جو لیفٹ کا طبقہ تھا نا احمد، وہ بہت اسٹرانگ، پیک پہ لیفٹ پہنچا ہوا تھا. پاکستان میں بھی بڑے لیفٹسٹ تھے، اور عربوں میں تو لیفٹسٹ بہت موومنٹس تھیں، عراق میں بڑی موومنٹس تھیں، ایران میں بھی تھیں، ہر جگہ تھیں. تو دنیا نے نا بڑا مخالفت کی تھی انور سادات کی. اور پاکستان میں جو لیفٹسٹ تھے، ان کے اندر جو سنجیدہ طبقہ تھا، ان کے ایک بہت ہی جو بڑا اور بڑا معتبر نام تھا نا، وہ چودھری سی آر اسلم صاحب سے. ٹھیک ہے، سی آر اسلم صاحب. تو ان کا ایک مضمون تھا، انہوں نے اس زمانے میں اپنے ایک جریدے میں لکھا تھا. اس کے اندر نا انہوں نے اس کی تائید کی تھی کہ انہوں نے انور سادات نے بالکل ٹھیک کام کیا ہے، جس کی وجہ سے سی آر اسلم جو تھے ان کی بڑی مخالفت ہوئی تھی. سی آر اسلم وہ شخصیت تھے جو سوویت یونین کے ساتھ اٹیچ تھے، یہ چائنیز گروپ میں نہیں تھے، یہ سوویت یونین گروپ میں تھے اور سوویت یونین کو پسند کرتے تھے. اور انور سادات کے اس فیصلے کی سوویت یونین نے مخالفت کی تھی، لیکن سی آر اسلم نے انور سادات کے اس فیصلے کی تائید کی تھی. تو انہوں نے پھر اس کے معاملے میں نا اپنا موقف بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ جب کبھی قومیت اور مذہب کے تصور کے نتیجے میں عربوں کا اور اسرائیلیوں کا تصادم ہوگا نا، تو اس کے نتیجے میں ان مذہبی تنظیموں کو اور اس فکر کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے، رجت پسندی کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے بنسبت سیکولر قوتوں کے. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر کانفلکٹ میں رہیں گے ایسے، تو اس کے نتیجے میں وہاں پہ نظریاتی قوتوں کو شکست ہوگی اور رجت پسند اور مذہبی قوتوں کو طاقت ملے گی. وہ بات ویسے اس کی بالکل درست تھی. اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں، پاکستان میں بھی اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اور وہاں پہ بھی اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. تو اس لیے جو نظریاتی طور پہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، وہ نظریاتی حد تک تو درست ہے، لیکن اکتوبر 7 کے بعد جب سے اسرائیل نے غزہ پر یلغار کی ہے، تو اسرائیل نظریات سے ہٹ کر ٹوٹل جینوسائیڈ پر آ گیا ہوا ہے اب. تو جب آج کے زمانے میں ایک ملک نہتے لوگوں کی نسل کشی پر آ جاتا ہے، جینوسائیڈ پر آ جاتا ہے، تو پھر ایسے ملک کے ساتھ ایک تصادم کسی طاقت کا یا کسی ملک کا، وہ ایک ایسی کشمکش یا ایسا وہ دراہا ہوتا ہے جہاں پہ بہرحال آپ کو فاشسٹ کا اور اس جینوسائڈر کا ساتھ نہیں دینا ہوتا، بلکہ اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے جو لیس ایول ہے. تو ایران کو میں اس حوالے سے ایول تو نہیں میں اسے کہوں گا، کیونکہ نظریاتی طور پہ تو میں اس رجیم کو نہیں پسند کرتا، لیکن ایون دو کہ ایران جو ہے وہ اس طرح بچوں کا قاتل نہیں ہے،
निहत्थे औरतों का कातिल नहीं है। हाँ, ईरान में हजारों लोगों को फांसियां दी गई हैं, सब कुछ, वो आई आई टोटली कंडेम दैट। लेकिन जो इसराइल ने किया है बच्चों के साथ और औरतों के साथ और निहत्थे लोगों के साथ, Sure. कतार में लगे हुए भूखे नंगों पे गोलियां चला के जो उन्हें मारा है, इसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में अगर ईरान ने जुर्रत की है, तो जितनी भी इस वक्त दुनिया में लिबरल सेकुलर फोर्सेस हैं, उनको ईरान का साथ देना चाहिए। शुक्रिया अली भाई, आपका बहुत बहुत बढ़िया, आपने शेर असल गुफ्तगू की। तो मेरा ख्याल है कि अब हम इजाज़त लेते हैं। अच्छा जी, खुदा इसमें हाफिज। एक आखिरी नुक्ता जी मेरे जी, जहन में जरूर भी, जरूर जरूर। जो लोग ईरान में रजीम चेंज की बात कर रहे हैं वो ये एक बात याद रखें, ईरान में अगर रजीम चेंज करता है अमेरिका या इसराइल, हम्म, तो रजीम डेफिनेटली प्रो इसराइल एंड प्रो अमेरिका होगी, ठीक है। और वो आके बैठ जाएगी पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसराइल आपके बॉर्डर पे बैठ गया आके। ठीक है। तो नेतन्याहू की जो तकरीर है और इसराइल की जो एक आइडियोलॉजिकल थ्योरी है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको भी जेन में रखें। ओके। तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा जरूरी है कि वो भी अपने जो कार्ड है ना देख के इस्तेमाल करे कि उसने किसको सपोर्ट करना है, किस बुनियादों पे करना शुक्रिया अली भाई। है। ओके, थैंक ओके, खुदा हाफिज। यू।